ज़िंदगियों में बहुत खुश होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है गुनाहों से बचना, यानी कि इन गुनाहों में हर तरह के गुनाह शामिल होते हैं। नमाज ना पढ़ना, रोज़े ना रखना और जिसकी हैसियत हो उसके बावजूद भी हज अदा ना करना और ज़कात ना देना, ये जो इस तरह के जो अल्लाह को किसी के साथ शरीक ठहराना, अल्लाह को ना मानना, ये सब बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं। और बड़े गुनाहों के साथ साथ छोटे गुनाह, जितने भी ओवरऑल गुनाह हैं, उनसे बचने का तरीका क्या है। वैसे तो लोग जो है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत सोचते हैं कि हमने तो अपनी ज़िंदगी में इतने गुनाह किए हैं, अब हम इन गुनाहों से कैसे बचेंगे और इनसे बचने का तरीका क्या है। और मतलब हमने तो इतने गुनाह कर दिए, पता नहीं अल्लाह पाक हमारे इन गुनाहों को माफ़ करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो भाई पहले मैं भी यही सोचा करती थी, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक गुनाह तो मुसलसल कर रहा होता है, लेकिन उसको इस बात का इल्म नहीं होता कि मैं क्या गुनाह कर रहा हूँ। कुछ लोगों को पता चल जाता है, लेकिन वो उसके बावजूद भी उस चीज़ को मानते नहीं और समझ नहीं पाते, इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो समझ जाते हैं और फिर उस चीज़ को छोड़ देते हैं। लेकिन जो है बेसिकली इंसान के साथ हर वक्त शैतान लगा रहता है, वो उसको गुनाह छोड़ने ही नहीं देता। लेकिन फिर भी जो इंसान जो है वो दिल से चाहे और दिल से चाहता है कि यार मैं अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग लाऊं और अपनी ज़िंदगी को पूरा चेंज करूं अल्लाह की खातिर, अपनी ज़िंदगी को मैं वैसा कर लूँ जैसे अल्लाह ने कहा है कि तुम अपनी ज़िंदगी को ऐसे रखो, मेरी इबादत में अपनी ज़िंदगियाँ गुजारो। क्योंकि बेसिकली हम दुनिया में जो आए हैं वो हमारे आने का मकसद यही है कि अल्लाह की इबादत करना। हम दुनियावी चीज़ों में पड़ गए हैं, जिसकी वजह से जिस काम के लिए हम दुनिया में भेजे गए थे वो काम तो हमने साइड पे कर दिया। उसके अलावा अदरवाइज़ हम अपने सारे काम कर रहे हैं, बस कर नहीं रहे तो अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे, अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं कर रहे। अच्छा, अब गुनाहों से बचने का एक बहुत ही आसान सा तरीका और बहुत ही ईजी सा फार्मूला है, जो कि मेरा ख़ुद भी आजमाया हुआ है। ठीक है, अब जो है लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना इस चीज़ पे। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि अगर उनसे ये कहें कि आप अब ये चीज़ छोड़ कर नहीं देते, आप इस चीज़ को फॉलो क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं करते, तो मतलब फिर लोगों का यही कहना होता है कि अब हमने ज़िंदगी भर इतने गुनाह कर लिए, अगर हम एक कोई नेकी कर लें तो उससे वो तमाम गुनाह जो हमने किए पहले उनका क्या होगा, वो तो वैसे ही रहेंगे। तो भाई ये जो है ना, आप लोग जो है अभी अल्लाह पाक को सही तरह समझेंगे। अल्लाह पाक बहुत गफूर रहीम ज़ात है। बस आपने भले इतने गुनाह किए हो ना, समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना आपने गुनाह किए हो, आप एक दफ़ा बस, लेकिन सच्चे दिल से आप एक दफ़ा अल्लाह पाक से माफ़ी मांग लो, उनसे तौबा कर लो, वो पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर देंगे, पिछली तमाम चीज़ों को क्लियर कर देंगे आपकी, चाहे वो जितने गुनाह क्यों ना किए हों, आसमान क्यों ना भर दिए हों अपने गुनाहों से। लेकिन बस आप एक दफ़ा सच्चे दिल से तौबा करोगे तो वो तमाम गुनाह ऐसे माफ़ कर दिए जाएंगे, ऐसे आपके नामा अमाल में से वो रिमूव कर दिए जाएंगे कि जैसे आपने कभी किए ही ना हो। तो बस उम्मीद जो है ना, उम्मीद ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। उम्मीद कभी नहीं हारनी चाहिए, उम्मीद हमेशा अल्लाह से लगानी चाहिए कि अल्लाह पाक बड़ा रहमान रहीम है, वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है। लेकिन अगर आप जहाँ उम्मीद हार गए कि नहीं यार मैंने अभी इतने गुनाह कर लिए, अब मैं अगर बाद में अगर नेकी के रास्ते पे आऊँ तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत गुनाह किए अपनी ज़िंदगी में। तो ये सोच जो लोग रखते हैं, बराए मेहरबानी प्लीज़ अपनी इस सोच को चेंज कीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने भले जितने गुनाह क्यों ना किए हों, अल्लाह पाक ये कहते हैं कि तुम मेरे बंदे, तुमने कितने ही गुनाह कर लिए, इतने कर लिए कि आसमान भर दिया। आसमान भी अगर भर दिया तो कोई बात नहीं, बस एक दफ़ा मुझसे सच्चे दिल से तौबा करो, एक बार बस मुझसे ये कह दो कि या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मुझे तू माफ़ कर दे। बस ये एक दफ़ा कहने की देर होती है, अल्लाह आपके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ करके आपको बिल्कुल ज़ीरो पे कर देता है। फिर आप नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का शुरुआत करो, नेकियों के साथ, अच्छाइयों के साथ। और आज से जो लोग ये सोच रखते हैं कि हमने बहुत गुनाह कर लिए, अब हमारा चेंज होने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो प्लीज़ वो लोग अपनी सोच को बदलें, अपनी सोच चेंज करें। इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उल्टा आपका नुकसान होता है। हमें नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी कितनी है, हमने और कितना जीना है। इसलिए आज से ये चीज़ तय करें कि बस जितने गुनाह करने थे कर लिए, अब हमने चलना है नेकी के रास्ते पे, नेकी को फॉलो करना है,
اللہ کے بتائے ہوئے دین کو فالو کرنا ہے، اس دین پہ چلنا ہے، جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں وہ مقصد پورا کرنا ہے، دنیاوی چیزوں سے بالکل ہی دھیان اپنا ہٹا دیں، اور جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، پلیز اس مقصد کو، اس چیز کو فالو کریں۔ اب گناہوں سے بچنے کا ایک آسان سا فارمولہ ہے کہ بس جتنے کر لیے اب اللہ سے سچے دل سے توبہ کے لیے صاف نیت اور سچا دل، مطلب سچے دل سے توبہ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ توبہ بولنے کو تو ہر کوئی بول دیتے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ ارادہ دل میں کرنا کہ یا اللہ میں آئندہ یہ غلطی دوبارہ نہیں کروں گی یا کروں گا، اور اس چیز کو دوبارہ نہیں دہراؤں گی، یہ ارادہ اور نیت دل میں کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ پاک آپ کی نیتوں کو اور آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ نے پچھلے کتنے گناہ کیے ہیں، وہ آپ یہ سوچتے ہو نا کہ میں اللہ کے پاس جاؤں گا، اللہ سے کہوں گا کہ اللہ مجھے معاف کر دو، اللہ پاک سوچیں گے کہ پہلے تو اس نے اتنے گناہ کیے تھے، اب آ گیا مجھ سے معافی مانگنے، تو ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک تو انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ان کا کوئی بندہ یا بندی آئے، ان کے آگے ہاتھ پھیلا کے ان سے معافی مانگے۔ تو جو ہے آج سے بس آپ لوگ ارادہ کر لیں اس چیز کا کہ جتنے گناہ کرنے تھے وہ کر لیے، اب اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں، سچے دل سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، اور جو ہے آج سے ارادہ کریں کہ اب ہم نے تمام گناہوں کو چھوڑ کے نیکیوں کے راستے کو چننا ہے، اور اس کا ایزی سا فارمولہ ہے کہ بس اللہ سے توبہ کریں، گڑ گڑا کے روئیں، اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ میرے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر کے مجھے ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے کی توفیق دیں، پرانے گناہوں سے نکلنے کی توفیق دیں اور نیکیاں کرنے کی توفیق دیں۔ اچھا، ایک بہت موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہدایت، بیسکلی ہدایت جو ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ، جیسے ہم کسی کی کبھی کوئی ایسی بری عادت یا کوئی برائی کسی کے اندر دیکھتے ہیں نا، تو اکثر ہمارے منہ سے یہ نکلتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو نیک کام کرنے کی توفیق دے، اس کو ہدایت بخشے۔ تو ہدایت ہر کسی کو نہیں ملتی، ہدایت ہر کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہوتی، یا پھر ہم یوں کہیں کہ ہدایت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، یا جس کے دل میں کہیں نہ کہیں، دیکھو انسان، میں نے بتایا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا رہتا ہے، 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے سوتے لیٹتے شیطان آپ کے ہر وقت ساتھ رہتا ہے، اور وہ اس چیز کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب آپ کسی نیکی کا سوچو یا کب آپ کوئی نیکی کرو تو آپ کو گمراہ کرے، وہ آپ کو برائی کے راستے کی طرف لے کے جائے۔ اب جو ہے وہ بہت سے لوگ جو ہے وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گناہ وہ ان کا جو گناہ ہوتا ہے نا، وہ ان کو اندر ہی اندر کھا رہا ہوتا ہے، وہ ان کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے۔ بیسکلی ہماری جو اندر کی روح ہے نا، ہماری روح ہمیں اس بات کے لیے کہتی ہے کہ اب بس بہت گناہ کر لیے، اب نیکی کے راستے کی طرف جاؤ۔ بعض دفعہ آپ لوگ یہ چیز نوٹ کریں، آپ لوگ اگر کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کا کوئی کام یا کسی سے کوئی ایسی بات کہہ رہے ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے، جو کہنا گناہ ہے، یا اپنی زندگی میں کسی ایسے گناہ کو شامل کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ یہ چیز محسوس کریں، فیل کیا کریں کہ اندر ہی اندر آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں کچھ لوگ کو، میں کچھ لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کے دل میں جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یار ہم یہ چھوڑ دیں، کاش ہم یہ گناہ چھوڑ سکتے، کاش ہمیں اتنی ہدایت ملے کہ ہم اس چیز کو چھوڑ سکیں۔ تو جو لوگ بیسکلی اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، ہدایت صرف انہی لوگوں کو ملتی ہے۔ اور ہدایت کیسے مانگتے ہیں، مطلب کون لوگ مانگتے ہیں، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو بھائی میں نے بتایا کہ جب آپ گناہ کر رہے ہوتے ہو نا، تو اس میں سے چند کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نا وہ گناہ کرنے کا ان کا وہ نہیں ہوتا، دل نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی شیطان ان کے ساتھ ایسے اتنا ان پہ حاوی ہوتا ہے کہ وہ مجبوراً گناہ کرتے ہیں، اور جب وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں یا کر چکے ہوتے ہیں نا، تو پھر ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ کاش یار ہم یہ گناہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ سکیں، کاش ہم جو ہے وہ اس چیز سے باہر نکل سکیں۔ اندر ہی اندر ان کی روح، بیسکلی وہ ان کی روح ان کو کہتی ہے کہ اب بس بہت کر لیے گناہ، اب چھوڑ دو، اب نیکی کے راستے کو اپناؤ، اس گناہ کے راستے کو چھوڑ دو۔ بیسکلی ہماری جو اندر روح ہے وہ ہمیں اس بار بار جو ہے وہ تنگ کرتی ہے، بار بار وہ ہمیں کہتی ہے جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو کہ نہیں کرو، اب بس کرو، چھوڑ دو۔ اور اب پھر ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو ہمیں چھوڑنے کی توفیق دے۔ تو بیسکلی جو لوگ اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، ہدایت
ہدایت صرف انہی لوگوں کو ملتی ہے، اور ہدایت وہی لوگ مانگتے ہیں جن کی روح ان کو جو کہتی ہے اس چیز کا اندر سے کہ اب بس کرو، گناہ چھوڑ دو، نیکی کے راستے کو اپناؤ۔ ہدایت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ جو یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو چینج کریں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں برائیوں کے راستے سے بچا اور نیکی کے راستے پہ لے گیا، اسی شخص کو ہدایت ملتی ہے۔ ادروائز جو گناہ کیے چلے جاتا ہے اور اس کو احساس ہوتا بھی ہے کہ غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ اس چیز کو نہیں چھوڑتا، نہ اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، اس شخص کو کبھی زندگی میں ہدایت نہیں ملتی۔ جہاں آپ کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی اس چیز کا احساس پیدا ہوا کہ نہیں یار یہ غلط ہے، وہاں اپنے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ پاک مجھے ہدایت دے۔ پھر آپ دیکھو کہ اللہ پاک آپ کے دل کو کیسے بدلیں گے، کیسے وہ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کریں گے، کس طرح وہ آپ کو گناہوں کے راستے سے ہٹا کے نیکیوں کے راستے کی طرف لے کے آئیں گے۔ تو بس گناہ سے بچنے کا ایک بہت ہی چھوٹا سا اور بہت ہی آسان سا فارمولا ہے کہ ابھی سے ہی، آج سے جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے جائیں، بس وہ آج سے جو ہے اس چیز کا ارادہ کر لیں کہ پورا کہ اب ہم نے گناہ چھوڑنے ہیں اور نیکی کے راستے کی طرف جانا ہے۔ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ جو انسان ایک گناہ کیے چلے جا رہا ہوتا ہے اس کے لیے ایک دم سے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اللہ سے شیئر کریں، اللہ کو بتائیں کہ یا اللہ میں اس چیز کو چھوڑنا چاہتا ہوں اور شیطان ہر وقت مجھے بہکاتا ہے اور میں اس چیز سے نکل نہیں پا رہا، اللہ سے ہدایت مانگی، نیک ہدایت مانگی کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے اور اس گناہ کو چھوڑنے کی مجھے توفیق دے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک آپ کی مدد نہ کرے اور آپ کو ہدایت نہ دے۔ تو اللہ سے ہدایت مانگنے والوں کو ہی ہدایت ملتی ہے۔ تو بس آج سے ہی ارادہ کریں اس چیز کا کہ ہم نے گناہوں کو چھوڑنا ہے اور نیکی کے راستے کو اپنانا ہے، اور جو شخص نیکی کے راستے پہ چلے گا، اللہ کے دین کو فالو کرے گا، اس سے بڑا کامیاب انسان اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو آج سے جو ہے ارادہ کریں اس چیز کا کہ اب اپنے گناہوں کو چھوڑ کے نیکیوں کے راستے پہ چلنا ہے، اور بس جو ہے ارادہ کریں اور اللہ سے ہدایت مانگیں۔ ہدایت مانگنے والوں کو ہی ہدایت ملتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ اس بات پہ ضرور غور و فکر کریں گے، اس بات پہ ضرور سوچیں گے اور ارادہ پکا کریں گے اپنا کہ ہم نے گناہوں کو چھوڑ کے نیکیوں کو اپنانا ہے اور اللہ سے ہدایت مانگیں گے۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے لیے ضرور آئے گی۔ اور جو ہے بس کوشش کیا کریں کہ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیکی کیا کریں، کچھ نہیں تو کسی کو صدقہ دیا کریں۔ صدقہ دینا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ کہنے کو تو یہ بہت چھوٹا سا لگتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو 10 روپے بھی دے دیے، 10 روپے بھی اگر آپ نے صدقہ کر دیا تو کہنے کو دیکھنے کو تو یہ بہت چھوٹی رقم ہے، 10 روپے صدقہ، لیکن جو ہے اللہ کے نزدیک اس کی بہت ویلیو ہے اور اس کا بہت اجر ہے۔ تو نیکی یہ دیکھ کے نہیں ہوتی کہ یہ بہت چھوٹی نیکی ہے، بڑی نیکی، بس نیکی کرنے کے لیے آپ کا دل اچھا اور صاف ہونا چاہیے۔ اللہ پاک دلوں کو اور نیتوں کو دیکھنے والے ہیں، اور بس کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے دل پر بھی جتنی نیکیاں کر سکیں نیکی کریں۔ کسی کو کوئی نیکی کی بات سمجھانا بھی ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ کسی کو اسلام کی دعوت دینا، کسی کو ہدایت کا راستہ دکھانا، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی